यूट्यूब चैनल। 8 अप्रैल 2024 को अमेरिका में एक रेयर यानी बहुत ही कम इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है कि एक बहुत ही रेयर सोलर एक्लिप्स होने को जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका के अच्छे खासे स्टेज जो है वो अंधेरे में डूब जाएंगे। नासा ने जब से इस न्यूज़ को पब्लिक किया था उसके बाद से अमेरिका में एक तरफ उनके मजहबी स्कॉलर्स हैं और दूसरी तरफ सेक्युलर थॉट्स के जो लोग हैं उनके अंदर एक परेशानी और दूसरी खलबली मच गई है। जो सेक्युलर है वो इसको रिलेट करते हैं कि इससे पहले ये चौथा होगा और इससे पहले तीन बड़े, एक 17वीं सदी में, एक 18वीं सदी में इस तरह के सोलर एक्लिप्स हो चुके हैं। और उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ था वो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके मजहबी स्कॉलर है वो इन्हें बाइबल की उनकी जो अपनी प्रोफेसीज़ है उससे वो रिलेट कर रहे हैं और उनके मुताबिक आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा खून खराबा होने को जाएगा या बहुत ज़्यादा दुनिया में तबाही मचने वाली है। आखिर ये खलबली मची कैसी? जब से यूएसए टुडे पोस्ट में जब से ये खबर शाये हुई है कि द टोटल सोलर एक्लिप्स ऑन अप्रैल 8 is causing such disaster because the rare event where the shadow of the moon will plunge a narrow strip of land into darkness in the middle of the day is an astronomical experience like no other that will be unusual, accessible to millions of people। जब से ये पोस्ट आई है वहाँ पर एक डिबेट शुरू हो गई है सोशल मीडिया में। अब तक इसके बारे में वीडियोस हो रही है। मैं इसमें फोकस कर रही हूँ कि वेस्ट में इस वक्त क्या डिबेट चल रही हैं और वहाँ के उनके जो अपने मजहबी जो स्कॉलर्स हैं वो ग्रुप और सेक्युलर ग्रुप में क्या डिबेट हो रही है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी पास्टर जॉन हैगी का ये क्लिप जो वो इंटरव्यू दे रहे हैं। और जॉन जो है वो 4 ब्लड मून्स उनकी एक बुक है जिसको वो ऑथर भी हैं। सबसे पहले आप ये क्लिप देखें, उसके बाद इस प्रोग्राम को। The Bible says about signs in the heavens and the moon and the stars. You know, Jesus even talks about signs in the heavens. Yes. Give us some examples in the Bible where this is talked about. Well, you begin at Genesis 1:14, where God said that He'd created the stars and the heavens, that they would be for signs and seasons. The word signs in Hebrew means signals. So God is saying early on in Genesis that He uses the heavens to communicate with men. John Hagee also quoted a few other Bible verses that talk about the moon becoming red like blood. You go to Joel, the 2nd chapter, the 30th verse. The Bible says, "And I will show you wonders in the heavens. The sun shall be darkened." That's a solar eclipse. "And the moon shall refuse to give its light." That is a blood moon before the great and notable day of the Lord. Now, that exact description is given again in Acts, the 2nd chapter, on the day of Pentecost, when Peter quotes those exact words that came out of the mouth of Joel. And then Jesus in the book of Luke says that I will show you signs and wonders in the heavens and in the sky. And then John Hagee made a series of predictions about what he believed would happen in the wake of the 4 blood moons. I believe that in these next 2 years, we're going to see something dramatic happen in the Middle East involving Israel that will change the course of history in the Middle East and impact the whole world. I think that we are seeing the genesis of that by America as a nation separating itself from Israel. For the first time in American history, we have leadership that's putting daylight between Jerusalem and Washington. Our nation has just entered into an agreement with Iran in which we gave them $7 billion, and they are now going forward full force with centrifuges and the development of a nuclear bomb. The only reason Iran will not develop a nuclear bomb will be that Israel chooses a military solution to that crisis. I believe if that happens, that will start a series of events that will change the course of world history.
if Israel does not, it will still change the course of world history, because Iran will use that nuclear weapon to bully the Middle East to come under its canopy, and they will release nuclear suitcase bombs in this country, and people will be willing to give Iran anything that it wants for peace. We are facing something in the immediate future that's going to cause the world to change. کہ پیسٹر جان ہیگی نے اس کلپ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا ایک اینڈ میں جو وہ بتا رہے ہیں عراق اور امریکہ کو لے کر، وہ تو صراحاً ایک مذاق لگ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک واقعہ آپ کے ساتھ کوٹ کروں گی سورج گرہن کو لے کر. ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم. اچھا، یہاں پر کس بیٹے کے انتقال کے بعد مجھے کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قاسم تھے، عبداللہ تھے یا ابراہیم تھے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 بیٹے بہت ہی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بنا لیا تھا. جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ بھی ہو گئے تھے اور بہت دکھ میں تھے. اچھا، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن ہوا. جب سورج گرہن ہوا تو وہاں کے مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اس لیے یہ سورج گرہن ہوا. جب یہ بات ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صریحاً غلط ثابت کیا، یہ فرما کر کہ سورج گرہن کا تعلق کسی کی پیدائش یا موت سے نہیں ہے. سورج گرہن اگر زمین میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ذریعے میں اشارہ ملتا ہے، اس کو کبھی بھی ہم سورج گرہن یا چاند گرہن سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. ہم سب جانتے ہیں کہ آقا دو جہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت لوگ ان کے پیغمبر رسول ہونے کی مطلب نشانیاں مانگتے تھے یا ان سے سوال کرتے تھے. تو یہ تو اتنی بڑی بات ہو گئی تھی کہ اگر چاہتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ریلیٹ ہو سکتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسٹریٹ اس بات کو رد کر دیا. دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس وقت بھی سورج گرہن ہوتے تھے، اس وقت بھی چاند گرہن ہوتے تھے، کیونکہ یہ جو پوری یونیورس ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ جو پوری کائنات ہے جس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، سیارے بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، اگر یہ ایک دوسرے سے ریپیل یا اٹریکٹ ہوتے ہیں تو اس کی اب جو ثابت ہوا ہے وہ ہے ہائیلی انٹینسو ریڈیو ایکٹیو ویوز جو ان کے درمیان ربط بناتا ہے. اور حجر اسود کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ حجر اسود میں جو جنت کے وہ جو پتھر ہے اس کے اندر بھی ریڈیو ایکٹیو ویوز پائی جاتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اس کی وجود کی، اس کی صفت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے مطابق جب بھی سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذکار میں لگ جاتے تھے، ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے تھے، اور یہی حکمت عملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی اور انہیں بتائی. اب آ جاتے ہیں پاسٹر جان ہیگی کے جو وہ اس میں اپنے پروفیٹک یا بائبل کے حوالے سے وہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلڈ مون ایک پروفیٹک سگنل ہے اور کچھ اہم ہونے والا ہے، اور یہ بات جینیسس 4 سے ثابت کر رہے ہیں، جینیسس 4 بائبل سے ثابت کر رہے ہیں. اچھا، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے مطابق جنت کے آسمانوں پر لائٹنگ ہوگی جس سے رات اور دن ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، اور یہ سائنس موسم اور دن اور سالوں کے لیے ہے. وہ مزید بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت میں عجائبات، زمین پر خون اور آگ اور دھواں دکھائیں گے. سورج سیاہ ہو جائے گا
اور چاند خون اس دن کے آنے سے پہلے جو زبردست اور خوفناک ہوگا. اس کے بعد وہ اپنی اب پریڈکشنز کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اگلے 2 سالوں میں مڈل ایسٹ میں کچھ ڈرامیٹک چینجز ہونے والے ہیں جس میں اسرائیل انوالو ہوگا اور جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کا پورا جو امپیکٹ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. اب جو میں آپ سے بات کرنے والی ہوں نا، جو اس کلپ میں کہنا ہے وہ مطلب مذاق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کو تو وہاں کے جو ان کے جو اپنے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کو ڈینائی کیا ہے، کیونکہ خمینی کے ایرا سے پہلے ہو سکتا تھا، لیکن اب وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ایسے معاہدے کی نشاندہی کر رہے ہیں جس میں امریکہ نے ایران کو تقریباً $7 بلین دیے ہیں، اور اس فنڈ سے ایران کے اندر ہائیلی نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ ایران بنا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ویپنز کو وہ مڈل ایسٹ میں بلنگ کرے گا، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ مڈل ایسٹ میں اپنی اجارہ داری قائم کرے گا، اور دوسرا وہ یہ نیوکلیئر ویپنز اجارہ داری قائم کرے گا. اور یہ نیوکلیئر ویپنز جسے انہوں نے سوٹ کیسز کے طور پر کہا ہے کہ یہ سوٹ کیسز کی طرح کمپیکٹ ہوں گے اور ایران اسے مڈل ایسٹ میں بیچے گا. اور اگر اس اقدام ایران کے اس اقدام کا اگر اسرائیل نے کوئی یا تو ملٹری سولوشن نکالے گا، اور اگر اس نے اس کا ملٹری سولوشن نہیں نکالا تو دنیا ہی تاریخ بدل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ اور اسرائیل تو ایک ہیں، یعنی یہود و نصارہ تو وہ شیطانیت ہے جنہوں نے امہ اور خاص طور پر مسلمان اور مسلمز اور اسلام کو لے کر ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں. 7 اکتوبر کے بعد ان کی جو کانسپریسیز چل رہی ہے اس کو لے کر، اور اب وہ جتنا وہ مسلمانوں میں اور غزہ میں جتنا ظلم کیا ہے، اس خون خرابے کے بعد پیسٹر کی یہ بات تو ایک مذاق ہے. آپ نے دیکھا یہ کلپ، اور اس کلپ کے بعد ایک بحث چھڑی. اچھا، ایک اور اینالسٹ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں اور پھر ہم اس پروگرام remotely to that happened in the following 2 years or since then. Iran isn't threatening anyone with nuclear bombs or setting off suitcase bombs in the United States, and the United States' relationship with Israel is stronger than ever. So how could John Hagee have been so wrong when it came to the 4 blood moons prophecy? It's because he had a misunderstanding of the timing and sequence of events connected with the blood moon prophecy. And many people are making the same mistake with the April 8th eclipse. The blood moon prophecy in the Bible, along with the sun being darkened, follows a sequence of events. We can read about that in Revelation chapter 6, verses 12 through 13, which states, I looked when he opened the 6th seal, and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood, and the stars of heaven fell to the earth, as a fig tree drops its late figs when it is shaken by a mighty wind. Did you notice the sequence of events here? There are 4 specific events mentioned which the blood moon has to be in line with in order for it to be prophetic. First, there was a great earthquake. Then the sun turned black. Afterwards, the moon became like blood, and then the stars of heaven fell to the earth. Not only that, this sequence of events was to occur at a specific period of time in history. Matthew chapter 24 verse 29 reveals that these signs were to appear immediately after the tribulation of the dark ages, stating, ان کے مطابق بائبل میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے دیکھا جب اس نے چھٹی مہر کو کھولا، اور دیکھو کتنا زبردست زلزلہ آیا، سورج
بال کی طرح سیاہ ہو گیا اور چاند خون کی طرح سرخ. ستارے ٹوٹ کر انجیر کی طرح گرنے لگے جیسے تیز ہوا میں درخت سے سوکھے انجیر گرتے ہیں. یہاں پر وہ 4 ایسے سیکوینس بتا رہے ہیں جس میں سب سے پہلے خوفناک زلزلہ، یعنی بائبل کی اس پروفیسی میں سب سے پہلا پوائنٹ جو انہوں نے کہا وہ ہے ایک خوفناک زلزلے کی طرف اشارہ. دوسرا، سورج بالکل سیاہ ہو جائے گا. تیسرا، چاند سرخ ہو جائے گا. اور چوتھا، ستارے زمین پر گرنے لگیں گے. اور یہ ایک مخصوص پروفیسیز ہیں جو بائبل کے حوالے سے وہاں پر ایک بحث چھڑ گئی ہے، اور جو ہمیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے اشارے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ اس وقت اس پوری جو یونیورس میں جو ہائیلی انٹینس ریڈیو ایکٹیو جو ویوز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے یا تو اٹریکٹ ہوتی ہیں یا ریپل ہوتی ہیں. آئی تھنک ریپل زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ وہ مطلب اس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ تارے بھی ٹوٹ کر زمین پر گرتے ہیں. اور اگر ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ جو بلڈ مون یا ابھی جو 8 اپریل کو جو سورج گرہن ہونے والا ہے یہ تقریباً 300 سال کے بعد ہونے کو جا رہا ہے، اور اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے. اس کی کیا ہسٹری ہے؟ 17 سینچری میں یہ ہوا، 18 سینچری میں ہوا. ہم نے وہ ارتھکویک دیکھے ہیں آج کل کہ جس کا میگنیٹیوڈ ریکٹر اسکیل میں 7 ہو یا 8 ہو یا 8.5 ہو یا 9 ہو، وہ بھی اچھی خاصی تباہی مچاتی ہے. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ 18 سینچری میں پرتگال میں ایک ایسا ارتھکویک آیا تھا جس کا میگنیٹیوڈ ریکٹر اسکیل میں 28.8 855 ون آف دا گریٹسٹ ارتھکویک ان ہسٹری. اس کا میگنیٹیوڈ 28.5 اور 9.0 ریکارڈ کیا گیا تھا. اس زلزلے نے پرتگال میں سب سے زیادہ تباہی مچائی تھی. اس کے علاوہ یورپ، افریقہ، نارتھ امریکہ کے علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آئے تھے. آپ نیٹ پر اس کی آن لائن پوسٹ سے ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ تقریباً 60,000 لوگوں کی اموات ہوئی تھی، 12,000 عمارتیں تباہ ہوئی تھیں، اور 820 فٹ ہائی سونامی نے پورے لسبن کو اپنی لپیٹ میں لیا گیا تھا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں پورا غرق ہو گیا تھا. اس کے علاوہ 6 دن تک پورا شہر آگ کی لپیٹ میں تھا. اچھا، ایک اور پوسٹ ہے نیو انگلینڈ ہسٹوریکل سوسائٹی کے مطابق. ہسٹوریکل سوسائٹی کی ایک پوسٹ ہے، ان کے مطابق 1780 کو دا نیو انگلینڈ، وہ لکھتے ہیں کہ دا نیو انگلینڈ ڈارک ڈے واز دا ڈارکسٹ ڈے آف دا امریکن ریولیوشن، ایز ڈے ایز ڈارک ایز نائٹ when a candle was needed to see anything at noon. On May 19, 1780, the sun came up as usual, but then the skies over New England darkened as far as north as Poland and as far as New Jersey. The dark day shows terror, panic and puzzlement. Men prayed and women wept. Thousands left off work and took the taverns and churches for solace. Children were sent home from school. Chickens went to their roosts. Frightened cattle returned to their stalls. The night bird whistled and frog peeped as they did at midnight. یعنی وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کسی زلزلے کے آنے سے پہلے ہوتی ہیں. یعنی ان کے حساب سے اس وقت انگلینڈ اتنا ڈارک، مطلب اتنا اندھیرا، اتنا ڈارک ہو گیا تھا کہ باقاعدہ دن کے ٹائم پہ موم بتیاں جلائیں گی کچھ دیکھنے کے لیے. وہ خواتین رونا شروع ہو گئی اور مرد جو ہے وہ دعائیں میں شامل ہو گئے. جانور کا ہم سب جانتے ہیں کہ جو چڑیاں تھیں، جو برڈس تھے، وہ چچہانا، وہ شور مچانا شروع ہو گئے. اور حد یہ ہے کہ مینڈک جو رات کو ساؤنڈ کرتا ہے، اس وقت اتنا اندھیرا ہو گیا تھا کہ اس نے اس دن میں، اس اندھیرے میں ساؤنڈ کرنا شروع ہو گیا. The first half of the night was high is dark
and no ray of light from moon or star could penetrate the darkness until after midnight when a blood red moon emerged. ExplorersWeb.com के मुताबिक it was the night the stars fall in 1833. People across North America witnessed a powerful celestial event that appeared downright. Hundreds of thousands of streams of fire lit up the night sky in massive shower that lasted from the early hours of the morning to the cusp or sunrise. उस वक्त की ये वो रिपोर्ट्स हैं जो आपको नेट पर आराम से मिल जाएंगी, और ये उसके बाद और या उस वक्त जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया था उनके लिए वो किसी क़यामत से कम नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि जब भी जहाँ पर कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये मेरी सिफ़ात में से एक सिफ्त है या अल्लाह ताला हमें इशारे दे रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके ज़िक्र में लग जाएं, ना कि वहम पालें या उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस में लग जाएं। 8 अप्रैल को अब जो होगा सो होगा, लेकिन हमारे लिए इस वक्त ये वो टाइम चल रहा है कि हमें हिदायत के अलावा और कोई